Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, my name is Shahzad Aslam. Today we will discuss lecture number 3, unit number 1, basic science skills of class 6 and subject is general science. आज के इस लेक्चर में हम अजीज़ तलबा 4 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उसमें पहला टॉपिक होगा माइक्रोस्कोप के बारे में, दूसरा टॉपिक जो होगा वो कॉमन लेबॉर्ट्री अपरेटस, तीसरा टॉपिक हमारा ये होगा कि कॉमन लेबॉर्ट्री हैज़र्ड सिंबल्स, और चौथा टॉपिक हमारा होगा कॉमन लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स, और आखिर में हम एक पांचवें टॉपिक के तौर पर इस चैप्टर के की पॉइंट्स यानी समरी को भी देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप भरपूर दिलचस्पी के साथ इस लेक्चर को बगौर सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे, ताकि हम जो है ना मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए हम आगे की जानिब अब बढ़ते हैं। जी जनाब, ये है पहला हमारा टॉपिक, इसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप्स? माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन क्या है? माइक्रोस्कोप जो है एक इंस्ट्रूमेंट है। माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। एक ऐसा आला जो इसलिए तख्लीक किया गया है ताकि हम ऑब्जेक्ट को, उन अजसाम को देखें जिनकी इमेजेस, जिनकी जनाब तस्वीर जो हैं हम आम आँख से नहीं देख सकते, उनकी तफसील हम नहीं जान सकते। तो इसके लिए हमें एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है बेटा जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप। तो तारीख़ी एतबार से माइक्रोस्कोप को अगर हम जानना चाहें कि ये दुनिया में सबसे पहले कब बनी, किसने बनाई, तो हमारे सामने एक मालूमात यहाँ पर शेयर की गई है बुक में। ये मालूमात हमें दुनिया की पहली ईजाद करदा माइक्रोस्कोप के बारे में बता रही है कि वो शख्स जिन्होंने माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया उनका नाम था एंथोनी वैन लेeuwenhoek। 1632 टू 1723 इनका जो है वह दौरे हयात है, लाइफ स्पैन है। ये एक डच ड्रैपर और साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह सिंपल माइक्रोस्कोप बनाई थी। और ये माइक्रोस्कोप जो है इसमें एक सिंगल लेंस लगा हुआ था, और जनाब इसको खुद कार तरीके से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक नहीं बल्कि इसको ऑपरेटर खुद एडजस्ट करके रन करता था, इसको चलाता था, और जिस ऑब्जेक्ट के इमेज को देखना मकसूद होता था उसको वो देख पाता था। जैसा कि हम इस फोटोग्राफ में देख रहे हैं बेटा कि फोकस नॉब हमें नज़र आ रही है इस माइक्रोस्कोप में। ये फोकस करने में हेल्प करती थी नॉब। देन इसमें हमें ये लेंस नज़र आ रहा है, सिंगल लेंस था। इसके बाद हमें एक होल्डर नज़र आ रहा है लेंस के साथ, यहाँ पे कहते हैं सैंपल होल्डर। इसमें उस सैंपल को, उस ऑब्जेक्ट को या उस मटेरियल को जिसको हम आज साइंस की ज़ुबान में स्पेसिमेन कहते हैं, देखना मकसूद था, उसको यहाँ पे रखा जाता था, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल होल्डर। और उसके बाद हमें एक यह इसमें हम देखते हैं कि ये एक लॉन्ग रॉड नज़र आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल ट्रांसलेटर। ये हैंड हेल्ड ऑपरेट होती थी। तो ये एक बड़ी तारीख़ी एतबार से हमारे सामने फ़ोटोग्राफ आई है दुनिया की सबसे पहली ईजाद करदा माइक्रोस्कोप की, जिसको आजकल म्यूज़ियम में रखा गया है इंटरनेशनली। गालिबन यूरोप के एक मुल्क है, फ्रांस है जिसमें हो, आई एम नॉट कन्फर्म हेयर। देन हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं तारीख़ में झांकने के बाद। वो टॉपिक है कि आज जो हम आजकल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी लैब्स में,
مختلف اداروں میں، اس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں اور ہماری جناب دوسری سائنسی تحقیقی ادارے ہیں، اس میں جو ہے نا مائکروسکوپ کی کئی اس میں مطلب ماڈل استعمال ہو رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دی ایکسپیریمنٹ اینڈ ریسرچ اسٹڈی. لیکن بیٹا جو ہے نا ہماری بک میں جو مائکروسکوپ دکھایا گیا ہے وہ ہے اس طرح کہ اس میں یہ ایک الیکٹرک لائٹ مائکروسکوپ دکھائی گئی ہے ہماری ٹیکسٹ بک میں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ یہاں فوٹوگراف میں سلائیڈ میں سب کے سب لیبل کر کے دکھائے گئے ہیں. اس مائکروسکوپ کے تقریباً 14 پارٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں، جبکہ ہماری بک میں سارے پارٹس لیبل نہیں کیے گئے، چند ایک کیے گئے ہیں. لیکن بہتر ہوگا کہ ہم تمام پارٹس سے جو ہے وہ آگاہی حاصل کر لیں. تو سب سے پہلا نمبر جو آ رہا ہے وہ ہے بیٹا باڈی ٹیوب نمبر 1. باڈی ٹیوب جو ہوتی ہے یہ ایک پائپ کی شکل کی ایک راڈ کی جو اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، ہالو ہوتی ہے، اس طرح کی ایک میٹالک ٹیوب ہے جس کا ایک جو کنارہ ہے جس کو نمبر 9 پہ لکھا گیا ہے، اس میں ایک لینس لگتا ہے، ہم سے کہتے ہیں آئی پیس. اس کے آبزرور جو ہے جس نے مائکروسکوپ کے ذریعے آبجیکٹ کو دیکھنا ہے اپنی آنکھ یہاں پہ وہ رکھتا ہے ایک فاصلے کے ساتھ بہت قریب کر کے اس کے، اس سے ہم کہتے ہیں آئی پیس. اور دین آئی پیس جو کہ باڈی ٹیوب کے اپر موسٹ پارٹ پہ رکھا جاتا ہے کلوز ٹو دا ہیومن آئی، یہاں پہ ایڈجسٹ ہوتا ہے یہ. دین اس باڈی ٹیوب کا جو لاسٹ پارٹ ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور مل رہا ہے جا کے نمبر 2 پارٹ پہ، دیٹ از کال دا نوز پیس. نوز پیس مائکروسکوپ کا وہ حصہ ہے جو کہ ریوالو کر سکتا ہے، ایڈجسٹیبل ہوتا ہے، گھوم سکتا ہے. اس پہ 3 آبجیکٹیو لینس لگے ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں فوٹوگراف میں. اس میں 3 ان کے سائز ہیں، ایک سائز سب سے لو ہے، اس کے بعد میڈیم ہے اور ایک ہائی ہے. اس سائز کے پوائنٹ آف ویو سے آبجیکٹیو لینس کی میگنیفیکیشن پاور ہے، یعنی کہ یہ اتنا ہی بڑا کر کے دکھائیں گے. اور ان کے آبجیکٹیو لینس پہ ان کی پاور لکھی ہوئی ہوتی ہے. جب ہم لیب میں جائیں گے تو ان آبجیکٹیو لینس کو بغور دیکھیں گے کہ ان کی پاور کو جو ہے نا وہ میگنیفیکیشن کے ساتھ یہاں پر پرنٹ کیا ہوتا ہے. تو جب ہم اس آبجیکٹیو لینس کو استعمال کرتے ہیں تو بیٹا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لو پاور میں دیکھیں اس آبجیکٹ کو جس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، اسپیسیمن کو. اگر ہمیں وہ اس میں صحیح ویزیبل ہو جائے، نظر آ جائے تو بہت اچھا، نہیں تو اس کے بعد مزید اگر ہم اچھی ریزولیشن چاہ رہے ہیں، اچھا مزید اس کی جو ہے گہرائی کے ساتھ اور دھندلاہٹ کے بغیر اس آبجیکٹ کی امیج کو دیکھنا چاہتے ہو تو میڈیم پاور استعمال کرتے ہیں اور دین ہائی پاور استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نمبر 5. اس کے بعد ہم نمبر 6 پہ دیکھتے ہیں سٹیج کلپ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سٹیج کلپ کا تعلق نمبر 11 پہ دیے گئے سٹیج کے ساتھ ہے. سٹیج میں اسٹیج وہ جگہ ہے جہاں پر اس آبجیکٹ کو جس کو دیکھنا ہے اس کو یہاں رکھا جاتا ہے گلاس سلائیڈ کے ساتھ. گلاس سلائیڈ ایک شیشے کا ریکٹینگولر ٹکڑا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ گلاس سلائیڈ اسے کہتے ہیں. اس پہ اس آبجیکٹ کو رکھا جاتا ہے کیئرفلی اور اس کے اوپر ایک بہت باریک پیس گلاس کا رکھا جاتا ہے جو ہم لیب میں دیکھیں گے، دیٹ از کال کور سلپ. تو پھر اس کو اسٹیج پہ رکھتے ہیں اور کلپ کی مدد سے وہاں پر اس کو فکس کر دیتے ہیں تاکہ وہ ہلے نہ. دین ہم بیٹا جو ہے اسٹیج کلپ اور اسٹیج کے بعد نمبر 7 پہ ڈایافرام. یہ اسٹیج کے نیچے ایک جو نا ہمیں ایک پارٹ نظر آ رہا ہے، اس میں ہوتا ہے ایک ہول سوراخ اور یہاں پہ بھی ایک لینس لگا ہوتا ہے، دیٹ از کال ڈایافرام. ڈایافرام کا کام یہ ہے کہ یہ ایڈجسٹ کرتا ہے روشنی کو جو کہ نمبر 8 سے آ رہی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں لائٹ سورس. یہ بالکل مائکروسکوپ کی بیس کے اوپر والے حصے پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے لائٹ سورس. یہاں سے روشنی خارج ہوتی ہے جب ہم مائکروسکوپ کے سوئچ کو آن کرتے ہیں، اس میں بجلی آنا شروع ہوتی ہے، کرنٹ اس میں آتا ہے تو لائٹ سورس بھی آن ہو جاتا ہے. اس سے ایلومینیشن ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے اور وہ روشنی کی جو کرنیں ہیں وہ ڈایافرام کے ذریعے اسٹیج میں داخل ہوتی ہیں. اسٹیج کے سینٹر میں بھی ہمیں لینس نظر آ رہا ہے، سوراخ ہے، اس پہ لینس لگا ہوا ہے. اس سے پھر جناب جو ہے نا وہ آبجیکٹ کے اندر سے گزر کر اسپیسیمن کے اندر سے گزر کے آبجیکٹیو لینس میں داخل ہوتی ہیں. آبجیکٹیو لینس سے پھر یہ جاتی ہیں جناب
جو ہے نا باڈی ٹیوب اور پھر آئی پیس سے یہ آبزرور کی آنکھ میں داخل ہوتی ہے، یعنی اس کی آنکھ میں امیج بنتا ہے جس آبجیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 10 پر آئی پیس کو ہم لائن جو ہے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں شروع میں۔ نمبر 10 پہ آرم نظر آ رہا ہے۔ آرم جو ہے یہ مائکروسکوپ کا وہ ایک پارٹ ہے جو کہ نوز پیس اور ریمیننگ ورٹیکل پورشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ اوبلیک ترچھا جو سامنے نظر آ رہا ہے آرم، یہ جناب جو ہے ریمیننگ ورٹیکل براڈ پارٹ کے ساتھ پلر کے ساتھ جڑا ہوا ہے مائکروسکوپ کے۔ نمبر 11 کو ہم اسٹیج کلپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں بیٹا۔ نمبر 12 پہ ہمیں جو ہے نا یہ ایک گول بٹن نظر آ رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورس ایڈجسٹمنٹ۔ یہ نوب ہے، یہ بیسیکلی جس آبجیکٹ کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے کہ اسٹیج کو یہ ایڈجسٹ کرتی ہے، تھوڑا موو کرتی ہے تاکہ ایک پراپر فوکل لینتھ جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو جائے اور ہمیں آبجیکٹ جو ہے نا وہ نظر آنا شروع ہو جائے، بے شک وہ دھندلائی کیوں نہ ہو۔ تو بعد میں ہم اس کو پھر نمبر 13 والی جو نوب ہے جس کو ہم کہتے ہیں فائن ایڈجسٹمنٹ، کورس ایڈجسٹمنٹ کے مقابلے میں اس کی نوب جو ہے نا وہ ہمیں ڈائیمیٹر پوائنٹ آف ویو سے کم نظر آتی ہے، کم اس کی سائز کی ہے، لیکن یہ بڑی اہم ہے۔ فائن ایڈجسٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ کلیئرٹی لانے میں ہیلپ کرتی ہے کہ جس امیج کو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں آبجیکٹ کے، وہ امیج ہمیں صحیح شفاف نظر آ جائے، اس کی ریزولیشن بہت اچھی ہو جائے، تو ہم پھر فائن ایڈجسٹمنٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں نمبر 14 پہ ہمیں مائکروسکوپ کا بیس نظر آ رہا ہے۔ یہ سب سے نیچے والا حصہ ہے جہاں پہ مائکروسکوپ کے یوں کہہ لیں کہ مدر بورڈ اور اس کے جناب جو ہے نا دیگر الیکٹرانک پارٹس یہاں پر ہوتے ہیں، اور یہیں پر مائکروسکوپ کو آن آف کرنے کے لیے اس کا سائڈ پہ بٹن لگا ہوتا ہے، سوئچ لگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پاور سوئچ۔ اس کی مدد سے ہم مائکروسکوپ کو آن اور آف کر سکتے ہیں۔ جب آپ پریکٹیکلی لیب میں جائیں گے اور اس کو دیکھیں گے، پھر اس کو آپریٹ کریں گے ٹیچر کی رہنمائی کی موجودگی میں، تو آپ اس سے مزید جناب جو ہے نا لطف اندوز ہوں گے، انجوائے کریں گے مائکروسکوپ کی ورکنگ کو، اور اس میں آپ کو صحیح معلوم ہو جائے گا کہ کیسے جو ہے نا مائکروسکوپ کو ہم خود بھی انڈیپینڈنٹلی بعد میں جو ہے نا وہ آپریٹ کر سکتے ہیں۔ تو جناب ہمارا اب دوسرا ٹاپک شروع ہوتا ہے بیٹا، یہ ہے کامن لیبارٹری اپریٹس۔ کامن لیبارٹری اپریٹس جو ہیں وہ اپریٹس لیب میں تو بہت سارے اپریٹس رکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے کامن لیبارٹری اپریٹس کو دیکھنا ہے جو ہمیں کلاس 6 لیول پہ یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس سلائڈ پہ سلائڈ نمبر 4 پر ہمیں دو اپریٹس نظر آ رہے ہیں۔ ایک آپ کو جو ہے وہ رائٹ پہ ٹاپ پہ نظر آ رہا ہے، اس میں ریڈ کلر کا ایک کیمیکل موجود ہے، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، جی بالکل آپ نے صحیح پہچانا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بیکر۔ بیکر پہ بھی نشانات لگے ہوتے ہیں، مختلف سائز کے بیکر ہوتے ہیں، اسمال سائز، میڈیم سائز، لارج سائز۔ اس میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے ریڈنگ وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ بیکر کی کیپیسٹی، اس کی گنجائش جو ہے وہ 250 ml ہے۔ تو چھوٹے بڑے سائز کے بیکر ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے بیکر کا، تو وہ دیکھتے ہیں۔ جی، بیکر is a cylindrical glass or plastic vessel used for holding chemical or liquid۔ بیکر شیشے کی یا پلاسٹک کی بنی ہوئی ایک سلنڈر نما برتن ہے جو کہ لکوڈ اور کیمیکل کو اس میں ہولڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہم کیمیکل اور لکوڈ جو ہے نا رکھ سکتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے، ڈال کر اس میں بیکر میں اس کو کافی دیر کے لیے، شارٹ ٹائم کے لیے رکھا جا سکتا ہے۔ دین ہمیں جو ہے باٹم پہ لیفٹ کی طرف ایک اور اپریٹس نظر آ رہا ہے جس میں بلو کلر کا جو ہے نا سولوشن موجود ہے، لکوڈ موجود ہے۔ اس کا کیا نام ہے؟ جی، اس کا نام ہے کونیکل فلاسک۔ کونیکل فلاسک از یوزڈ فار مکسنگ، ہیٹنگ اینڈ سٹیرنگ لکوڈس۔ اس میں ہم لکوڈ لے کے ان کو ایک یا دو لکوڈ کو ہم مکس کرنا چاہیں تو اس میں دونوں کو اپنی مطلوبہ مقدار میں ڈال کے ہلا سکتے ہیں،
اسٹرنگ کر سکتے ہیں. اگر ان کو ہم نے بغیر ہیٹ کے مکس کرنا ہے، اگر ہم ہیٹ دینا چاہیں تب بھی اس کو ان کیمیکل کو ہم ہیٹ دے سکتے ہیں. کونیکل فلاسک کو ہم رکھ دیں گے فلیم پر، اور اس میں اس کو نا ہیٹ ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس میں کیمیکل بھی جو ہے گرم ہونا شروع ہو جائیں گے. جی بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں آگے. سلائیڈ نمبر 5 ہمارے پاس ہے. یہاں پر بھی دو آپریٹر دکھائے گئے ہیں. ٹرائی-پوڈ سٹینڈ ہمیں نظر آ رہا ہے رائٹ پر، ٹاپ پہ اور باٹم پہ جو ہے نا ایک ہمیں جالی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، جس کے سینٹر میں گول شکل کی وائٹش کلر کی ایک مٹیریل لگا ہوا ہے، دیٹ از کالڈ پلاسٹر آف پیرس. اس پہ لگایا جاتا ہے جالی کا ٹکڑا. جالی کے ٹکڑے کو ہم وائر گاز کہتے ہیں. جبکہ 3 ٹانگوں والا میٹل کا بنا ہوا اسٹینڈ نظر آ رہا ہے، اس کہتے ہیں ٹرائی-پوڈ سٹینڈ. تو ان کے فنکشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ٹرائی-پوڈ سٹینڈ. Tripod stand is used to support and hold various flasks, beaker and other glassware during experiment. تجربات کے دوران لیب میں جب ہم تجربات کر رہے ہوتے ہیں تو بعض جو ہے نا ہمیں کیمیکلز کو، لکوڈس کو گرم کرنا مقصود ہوتا ہے. تو وہ جس بھی ویسل میں رکھے جاتے ہیں، بیکر میں رکھے گئے ہیں، فار ایگزامپل فلاسک میں رکھے گئے ہیں، ٹیسٹ ٹیوب میں رکھے گئے ہیں، تو ان کو ٹرائی-پوڈ سٹینڈ کے قریب لایا جاتا ہے یا اس ٹرائی-پوڈ سٹینڈ پہ رکھا جاتا ہے. ٹرائی-پوڈ سٹینڈ کے نیچے جو ہے نا آگ جلائی جاتی ہے، یعنی کہ فلیم ہوتا ہے. فلیم ہیٹ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹرائی-پوڈ سٹینڈ پہ جو ہے نا ان آپریٹرس کو رکھا جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں رکھنا چاہیے. اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ٹرائی-پوڈ سٹینڈ پر بیٹا ہیٹ دینے سے پہلے کیا رکھا جائے؟ وہ رکھا جائے جالی کا ٹکڑا جس کا نام ہے وائر گاز. وائر گاز از یوز ٹو پروٹیکٹ گلاس ویئر فرام فلیم آف بنسن برنر ڈیورنگ ہیٹنگ. جب ہم اپریٹرس کو گلاس ویئر کے، شیشے کے ان اپریٹرس کو آگ پہ رکھنا چاہتے ہیں، شولوں پہ رکھنا چاہتے ہیں، کہیں براہ راست ہیٹ جو ہے نا وہ سپریٹرس کو ڈیمیج نہ کر دے، یا اس میں موجود کیمیکل کو ایک دم گرم کر کے ان کو باہر نہ نکال دے، وہ ایک جھٹکے سے چھلک نہ جائیں. تو اس سے بچانے کے لیے ہاتھ برتن کو بھی، اس اپریٹس کو بھی، گلاس ویئر کو بھی بچانے کے لیے یہ وائر گاز استعمال کی جاتی ہے. جی اب ہم آ گئے ہیں سلائیڈ 6 پر. سلائیڈ 6 پہ بھی آپ دو آپریٹر دیکھ رہے ہیں. لیفٹ پر ٹاپ پہ ہمیں ایک نظر آ رہی ہیں ٹیسٹ ٹیوب کی کلیکشن، جو کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ ان کو رکھا گیا ہے ایک ریک میں. یہ ریک لاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر، جس میں آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 6 ٹیسٹ ٹیوب یہاں موجود ہیں. ٹیسٹ ٹیوب جو ہوتی ہیں ریلیٹیولی سلم گلاس ویسل ہوتی ہیں، شیشے کی بنی ہوئی یہ سلم ویسل ہیں، جن کا راؤنڈ باٹم ہوتا ہے، نیچے سے یہ گول ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے کیمیکل کی تھوڑی سی مقدار ڈالی جاتی ہے جن کو گرم کرنا ہم چاہتے ہیں. ان کیمیکل کی ایک زیادہ نہیں، تھوڑی مقدار اس میں ڈال کے کچھ ملی لیٹر جو ہے نا رکھا جاتا ہے. ان کو گرم بھی ہم کر سکتے ہیں، اس کو آبزرو کرنے کے لیے بھی ہم ٹیسٹ ٹیوب میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب کو لیبل بھی کیا جا سکتا ہے، جس سے ہم لیب میں بعد میں دیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو یوز دی ٹیسٹ ٹیوب. یہاں پر بیٹا ہمیں نظر آ رہا ہے ایک اور کامن لیبارٹری آپریٹر، دیٹ از کالڈ بنسن برنر. یہ پرووائڈ کرتا ہے ایڈجسٹیبل ہیٹ فار ایکسپیریمنٹ. جیسے ہمارے گیس کے چولہے ہوتے ہیں، ان کے بھی بٹن لگے ہوتے ہیں، ریگولیٹر ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آنچ جو ہے وہ کیسی رکھنی ہے. کسی بھی ڈش کو ہم نے بنانا ہے، ہلکی آنچ پہ کرنا ہے، درمیانی آنچ رکھنی ہے یا تیز کرنی ہے. تو اسی طریقے سے ایکسپیریمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق بھی ہم ہیٹ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ہمیں سہولت حاصل ہوتی ہے اس سے، جبکہ اسپرٹ لیمپ جو ہوتا ہے وہ یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتا. جی آپ اب تک ڈسکس کیے گئے تمام آپریٹرس کے بارے میں صحیح طور پر نالج مل گئی ہوگی کہ کیسے جناب جانا ہے ان کو ہم یوز کرتے ہیں لیب میں. اب آگے بڑھتے ہیں.
اس پر بھی ہمیں سلائڈ پر بھی دو پیٹرن نظر آ رہے ہیں. پہلے اپریٹس کا نام ہے funnel. It is used to pour liquid or grainy substances into container of small opening. یہ فنل جو ہوتی ہے یہ استعمال کی جاتی ہے کہ ایسے برتن جن کا جو منہ ہے، جن کی جو نیک ہے وہ تنگ ہے اور اس میں لکوڈ ڈالتے وقت خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ لکوڈ جو ہے گر نہ جائے، ضائع نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم فنل کو استعمال کرتے ہیں. دین یہ جو اور ہمیں ایک پیالے کی شکل کا نظر آ رہا ہے اپریٹس، اسے ہم کہتے ہیں چائنا ڈش یا ایواپوریٹنگ ڈش. از یوز ٹو ایپوریٹ لکوڈ فرام اے سولوشن جو ہے کوئی مکسچر موجود ہے تو اس میں سے ایسے کیمیکل کو جو کہ بآسانی بخارات کی شکل اختیار کر سکتا ہے تو اس کو اس میں ڈالا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے بخارات میں تبدیل ہو کے اس چائنا ڈش سے نکل جاتا ہے اور پیچھے جو رہ جاتا ہے اس سے ہم کہتے ہیں پریسیپیٹیٹ. تو یہ آپریٹنگ ڈش بھی کہلاتی ہے، چائنا ڈش بھی کہلاتی ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ پر. ہمیں یہ جو فوٹوگراف نظر آ رہا ہے یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اپنی ٹیکسٹ بک کو دیکھتے ہوئے بھی؟ اگر آپ نے پہلے سے ٹیکسٹ بک کے اس یونٹ کو تھوڑا بہت اپنے طور پہ پڑھنے کی کوشش کی ہے تو بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جناب ہمارا ٹاپک شروع ہو گیا ہے کامن لیبارٹری ہیزرڈز اینڈ دیئر سمبل. تجربہ گاہ میں عام خطرات جو درپیش ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایسے کیا سائن ہو جن کو ہم اپنے ذہن نشین کر لیں تاکہ جب بھی لیب میں جائیں تو ہمیں ان ہیزرڈز کا، ان خطرات کا اندازہ ہو اور ان کی علامت کے ذریعے ہم وہاں پر الرٹ رہیں. جیسے ٹریفک جو ہے سگنل ہوتے ہیں ان کے بھی سمبل ہوتے ہیں، اس طریقے سے لیبارٹری میں جو ہیزرڈز پیش آ سکتے ہیں خدا نخواستہ ان کی بھی علامتیں ہوتی ہیں، سمبل ہوتے ہیں جو لیب میں دیواروں پہ چارٹ کی شکل میں آویزاں ہوتے ہیں، نوٹس بورڈ پہ بھی ہوتے ہیں. تو ہمیں جناب ان کو سمجھنا ہے اور اس کو ذہن نشین کر لینا ہے تاکہ جب بھی ہم لیب میں جائیں تو ہم محتاط رہیں. دی بیسٹ پارٹ آف سائنس از دا ڈوئنگ آف ایکسپیریمنٹ ان دی لیبارٹری. سائنس کا سب سے بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ تجربہ گاہ میں جب جائیں تو وہاں پہ تجربات کریں. تو تجربات کرنے کے لیے پہلے سے ہوشیار ہونا، باخبر ہونا اور جناب جو ہے نا مشتاق ہونا ضروری ہے تاکہ آپ میں شوق بھی ہو، آپ باخبر بھی ہوں، آپ وہاں الرٹ بھی رہیں اور اپنے جو ہے ٹیچر کی رہنمائی میں ان کی موجودگی میں ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کر سکیں. تو ٹو گیٹ موسٹ آؤٹ آف یور ایکسپیریمنٹ اسٹیئنگ سیف از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ تجربات کر رہے ہیں اور آپ خود بھی محفوظ رہیں تو یہ بہت اہم ہوتا ہے. تو ہمیں ان نشانات سے واقف ہونا ہے. جی پہلا جو آپ یہ سمبل دیکھ رہے ہیں یہ ہے کروسو ہیزرڈ کے بارے میں کہ جناب یہ جس کیمیکل کی پیکنگ پہ لگا ہوا ہے یا جس کیمیکل کی باٹل پہ لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیمیکل جو ہے کیا کر سکتا ہے، اٹیک اینڈ ڈسٹرائے لیونگ ٹیشو سچ ایز اسکن اینڈ آئز. یہ ہمارے جسم کے لیونگ ٹیشو جو آنکھیں اور اسکن ہے اس پہ اگر کیمیکل گر گیا تو نقصان پہنچا سکتا ہے، کروسیو ہے، اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے ان پارٹس کو. یہاں پر سلائیڈ نمبر 9 پہ بھی آپ کو دو جو ہے نا سمبل نظر آ رہے ہیں. پہلا سمبل جو ہے ٹاپ پہ رائٹ کی طرف ایک سمبل نظر آ رہا ہے جو کہ کھوپڑی کی شکل میں ہے، خطرے کا نشان ہوتا ہے، اور نیچے جو ہے نا آپ کو ایک نظر آ رہا ہے فلیم کا، ایک آگ کا سمبل نظر آ رہا ہے کہ جلتی ہوئی آگ دکھائی گئی ہے. پہلا جو اسکل والا سمبل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ از پوائزنس، زہر ہے، زہریلا ہے، خطرناک ہے. کین کاز ڈیتھ اف سوالوڈ، اگر اس کیمیکل کو منہ کے ذریعے نگلا جائے یعنی کہ منہ میں یہ ہمارے چلا جائے ایکسیڈنٹلی
یا اس کو سانس لیں، سانس کے ذریعے ہمارے یہ حلق میں داخل ہو جائے یا یہ ہماری جلد کو لگ جائے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جی، یہ جو آگ والا سمبل ہے یہ بتا رہا ہے فلیمیبل، یعنی کہ یہ جو کیمیکل ہے یا یہ جو کوئی اپریٹس ہے تو اس کو بآسانی آگ لگ سکتی ہے، یہ آتش گیر ہے، آگ پکڑ سکتا ہے، کیچ فائر ایزلی۔ سلائیڈ نمبر 10، سلائیڈ نمبر 10 میں ہم جناب دیکھ رہے ہیں تیسرے ٹاپک کو۔ تیسرا ہمارا ٹاپک ہے اس لیکچر نمبر 3 کا، وہ ہے جناب لیبارٹری سیفٹی رولز۔ لیبارٹری سیفٹی رول کیا ہیں؟ جب ہم لیب میں جائیں تو ان رول کو سختی سے فالو کریں تاکہ جناب وہاں پہ ہم محفوظ رہیں اور بآسانی ایک پروٹیکٹڈ فارم میں ہم کنڈکٹ کر سکیں ایکسپیریمنٹ کو۔ نمبر 1 رول تو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نیور ٹچ اینی apparatus in the laboratory unless you are told to use it۔ کبھی بھی لیبارٹری میں کسی apparatus کو ٹچ نہ کریں جب تک کہ آپ کو ٹیچر کی طرف سے نہ بتایا جائے کہ آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ نمبر 2، ڈونٹ ایٹ اور ڈرنک ان دی لیبارٹری۔ لیبارٹری میں کبھی بھی آپ کو کھانا پینا نہیں ہے۔ نمبر 3، آلویز واک نیور رن۔ لیب میں آپ واک کریں، چلیں، بھاگیں نہیں۔ اکثر دیکھا گیا کچھ بچے جو ہیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ جناب بغیر سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ڈسٹربنس کاز کرتے ہیں، ان کو بھی چوٹ لگنے کا خطرہ ہے اس حرکت سے، اور لیبارٹری کے اپریٹس بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں۔ یہ چوتھا رول ہمارے پاس ہے، ویئر اے لیبارٹری کوٹ، یعنی لیب کوٹ ہم پہننا چاہیے ہمیں۔ جو کوئی بھی لیب میں ٹیچر ہیں، سائنٹسٹ ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں، لیب اسسٹنٹ ہیں، ان کو اسپیشلی لیب کوٹ ضرور پہننا چاہیے۔ یہ حفاظت کرتا ہے لباس کی، ہمارے یونیفارم کی، اینڈ ہمیں سیفٹی گلاسز کو بھی استعمال کرنا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم حفاظتی چشمے جو ہے نا وہ ضرور استعمال کریں، یہ ہماری آنکھوں کو بچاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس فوٹوگراف میں دیکھ رہے ہیں، یہ بچے جو ہے نا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور انہوں نے پہنے ہوئے ہیں سیفٹی گلاسز۔ جی، ہمارے پاس اسی ہی سیفٹی رول کی بقایا پوائنٹس ہیں۔ اس میں پوائنٹ نمبر 5 جو کہ سلائڈ پہ نمبر 1 کی شکل میں موجود ہے، وہ ہے بیٹا سائنس از آل اباؤٹ آسکنگ کوشچن۔ یہ ہے جناب ہمارے کی پوائنٹ، سیفٹی رول نہیں، کی پوائنٹس ہیں۔ کی پوائنٹ یہ ہیں کہ سائنس کیا چیز تھی اور کیا ہے۔ اس یونٹ کے مطابق سائنس از آل اباؤٹ آسکنگ کوشچن۔ سائنس جناب ایک ایسے علم کا نام ہے جس میں ہم سوالات پوچھتے ہیں اپنے ٹیچر سے، دیگر معاشرے کے افراد سے، اپنے بڑوں سے، والدین سے، عزیز و اقارب سے، تاکہ ہمارے ذہن میں آنے والے جو سوالات ہیں ان کا ہمیں جواب مل جائے۔ تو اس وقت ہم تجسس میں رہتے ہیں تاکہ دنیا کے جناب جو ہے نا ہمارے ارد گرد ماحول میں مختلف عوامل جو ہے ہر لمحے وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہم ان کو آبزرو کریں، مشاہدہ کریں، اس میں غور و فکر کریں، سوالات پوچھیں۔ دیٹ از کالڈ سائنس۔ نمبر 2، scientists build on the work of others to aid or to better understanding۔ سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کے کاموں کو بھی استعمال میں لاتے ہیں، یعنی کہ ان سے پہلے جن سائنسدانوں نے کام کیے ہیں ان کام کو بھی وہ خاطر میں لاتے ہیں اور اب خود بھی تحقیق کرتے ہیں تاکہ مزید جناب جو ہے نا وہ علم کریٹ ہو، تخلیق ہو، اور صحیح طریقے سے جو ہے ہمارے جو ایشوز ہیں سوسائٹی کے اس کو سمجھا جا سکے۔ مختلف فیلڈ سے متعلق جتنے بھی ایشوز ہیں اس کو بہتر طور پہ تبھی سمجھا جا سکتا ہے جب سائنٹسٹ ریسرچ کریں گے۔ نمبر 3 کی پوائنٹ اس یونٹ کا یہ ہے بیٹا کہ میجرمنٹ آر کوانٹیٹیو آبزرویشن اینڈ دے آر میڈ اپ آف نمبر اینڈ یونٹ۔ پیمائشیں جو ہوتی ہیں یہ کوانٹیٹیو آبزرویشن ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی مقداری
آبزرویشن ہے، مقداری مشاہدات ہیں، جس پہ جناب ان میں ایک نمبر، ایک عدد شامل ہوتا ہے اور اس کا کوئی ایک یونٹ بھی ہوتا ہے. تو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ میجرمنٹس ہیں. ان کے بغیر میجرمنٹ جو ہے نا سائنٹیفک انداز میں ایسی نہیں ہو سکتی جس کا کوئی یونٹ نہ ہو، جس کا کوئی نمبر نہ ہو. تو پوائنٹ 4، مائکروسکوپ ہیلپ us to view small object which cannot be seen with the naked eye. ہم نے پڑھا تھا کہ مائکروسکوپ ایک انسٹرومنٹ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے ہم ان آبجیکٹ کو، ان مائکرو آرگنزم کے باڈی پارٹس کو، سیل کی انٹرنل اسٹرکچر کو جو ہے نا دیکھ سکیں، جو کہ بظاہر ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتی. ہم اس کو عام اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ہمیں کسی نہ کسی انسٹرومنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس انسٹرومنٹ کو ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ. لاسٹ کی پوائنٹ، ٹو اوائڈ لیبارٹری ہیزارڈس we need to become more familiar with their symbol before going to laboratory. لیبارٹری میں جانے سے پہلے ہمیں لیبارٹری میں پیش آنے والے حادثات، خطرات کی جو علامتیں ہیں اس کے بارے میں واقف ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم وہاں جائیں تو محتاط رہیں، کیئرفل رہیں. تھینک یو اسٹوڈنٹ، یہ تھا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بھی پسند آیا ہوگا. اپنے کوشچن، کمنٹس اور سجیشن سے مجھے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، جس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس یونٹ 1 کی ایکسرسائز کو دیکھیں. اس میں تمام سوالات کے جوابات ہم جناب سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ حافظ.